बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, आज की शख्सियत हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हसीन बिन सलाम मदीने के एक बहुत बड़े यहूदी आलम, अदियान में इख्तलाफ के बावजूद तमाम बाशिंदेगान मदीना के नज़दीक काबिल एहतराम लोगों में अपनी परहेजगारी और सालहियत की वजह से मारूफ और अपनी रास्त रवी और रास्त गोई के सबब अच्छी शोहरत के हामिल थे। वो एक खामोश तबाही शख्स थे और नहायत पुरसकून, मुतमिन और संजीदा ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी ज़िंदगी नेकियों में सरगर्म और लोगों की नफ़ा रसानी के लिए वक़फ़ थी। उन्होंने अपने औकात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा कुलीसा में वाज़ो नसीहत और इबादत के लिए, एक हिस्सा अपने बाग में दरख्तों की काट छांट और इनकी पेवंदकारी के लिए, और एक हिस्सा तौरात के मुताला और तफ़क्का फ़िद्दीन के लिए रखा हुआ था। वो जब भी तौरात का मुताला करने बैठते तो इन मकामात पर रुक कर देर तक गौर व फिक्र करते जहाँ मक्का में मबऊस होने वाले उस नबी की बशारत होती जो अम्बियाए साबकीन के पैगामात की तकमील और इनके सिलसिले को ख़त्म करने वाला था। वो इस आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और इसकी अलामात की छानबीन करते और इस बात पर खुशी से झूम उठते कि वो अपने शहर से हिजरत करके यस्रब को अपना मुस्तक़र बनाएगा। वो तो रात में जब भी इन ख़बरों को पढ़ते या इनका ख्याल दिल में गुजरता तो यही दुआ करते कि अल्लाह ताला इन्हें उम्र की इतनी मोहलत अता फ़रमाए कि वो इस नबी के ज़हूर का मुशाहिदा कर सकें, इसकी मुलाकात की सआदत से बहरावर हो सकें और इस पर ईमान लाने वालों में शामिल हो सकें। अल्लाह ताला ने हसीन बिन सलाम की इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हुए इनकी उम्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक दराज कर दिया और इनके मुक़द्दर में ये बात लिख दी गई कि वो इसकी मुलाकात और सोहबत से बहरामंद हों और इस हक़ पर ईमान लाएँ जो इस पर नाज़िल किया गया था। हम ये बात हसीन बिन सलाम ही पर छोड़ देते हैं कि वो अपने ईमान लाने का किस्सा खुद ही बयान करें, क्योंकि वही इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की ख़बर सुनी तो इनके नामो नसब, इनकी सिफ़ात और इनके ज़माना ज़हूर और मकाम बेइज़्ज़त का मवाज़ना इन बातों से किया जो हमारी किताब तौरात में इनके मुतल्लिक़ दर्ज थीं। नतीजतन मुझे इनकी नबूवत का यकीन हो गया और इनकी दावत की सदाकत मेरे दिल में जांगज़ी हो गई। लेकिन इस सिलसिले में कुछ कहने की बजाय मैंने अपनी ज़बान को सख्ती के साथ बंद रखा, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना के लिए रवाना हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यस्रब पहुँचकर कुबा में क़याम फरमाया तो वहाँ से एक आदमी हमारी तरफ आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का ऐलान कर रहा था। उस वक्त मैं खजूर के एक दरख्त पर चढ़ा हुआ कुछ काम कर रहा था और मेरी फूफी खालिदा बिन्त हारिस इसके नीचे बैठी हुई थीं। मैंने ये खबर सुनते ही ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। फुप्पी ने मेरी तकबीर की आवाज़ सुनकर कहा, अल्लाह तुझे नामुराद करे, अगर तू मूसा बिन इमरान की आमद की खबर सुनता तो इससे ज़्यादा कुछ न करता। मैंने उनसे कहा, फूफी जान, खुदा की कसम, ये मूसा बिन इमरान के भाई और इन्हीं के दीन पर हैं। ये भी वही दीन लेकर आए हैं जिसको वो लाए थे। उन्होंने कहा, क्या ये वही नबी हैं जिनके बारे में तुम हमें बताया करते थे कि वो अपने से पहले अम्बिया की तस्दीक और अपने रब के पैगामात की तकमील के लिए मबूस होंगे? हाँ, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, उन्होंने कहा। फिर मैं किसी ताख़ीर के बगैर इसी दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जमा है। मैं इस हजूम में शामिल होकर आपके करीब पहुंचा तो सबसे पहली बात जो मैंने आपकी ज़बान मुबारक से सुनी थी वो ये थी, जिसका तर्जमा ये है, लोगो सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाओ, रात को नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मैंने आपके चेहरे पर तजस्सुस भरी नज़र डाली और देर तक देखता रहा। मुझे यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा झूठे का चेहरा नहीं है। जब मैंने करीब जाकर कलमा तौहीद और रसालत की गवाही दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मतवज्जो होते हुए फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? हसीन बिन सलाम, मैंने जवाब दिया।
نہیں بلکہ تم عبداللہ بن اسلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا ہاں عبداللہ بن سلام، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام رہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس جا کر گھر میں اپنی بیوی، بچوں اور دیگر افراد خانہ کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ میری پھپھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، جو اس وقت کافی ضعیف العمر تھیں۔ پھر میں نے سب کو تاکید کر دی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بڑے بہتان طراز اور باطل پرست لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرداروں اور رئیسوں کو اپنے پاس بلائیں اور مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا دیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر قبل اس کے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر معلوم ہو، انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ میرے اوپر طرح طرح کے عیب لگائیں گے، ہر قسم کی کوتاہیوں کو میری طرف منسوب کر دیں گے اور الزام تراشی سے کام لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک حجرے میں چھپانے کے بعد ان کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا، ایمان کی رغبت دلائی اور ان تمام باتوں کی یاد دہانی کرائی جن کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی بات مان کر نہ بلکہ الٹا حق کے معاملے میں باطل طریقے سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، حسین بن سلام کا تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ بولے، وہ ہمارے سردار، پیشوا اور عالم ہیں۔ وہ ہمارے سردار، پیشوا اور عالم کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اس کو قبول کر لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام کو اختیار کریں۔ انہوں نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میں حجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اس حق کو تسلیم کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم ان کے نام اور ان کے اوصاف کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم تم ہم میں سے سب سے زیادہ برے آدمی کے بیٹے اور سب سے زیادہ جاہل شخص کے لڑکے ہو۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ لگایا ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ یہودی بڑے بہتان طراز، باطل پرست اور غدار و فاجر لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی تشنہ لب بڑی بے تابی کے ساتھ چشمہ آب کی طرف لپکتا ہو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ان کی زبان ہر وقت اس کی آیات بینات کی تلاوت سے تر رہتی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ ایک ایسی بشارت دے دی، ایسی بشارت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مشہور ہو گئی۔ اس بشارت کے پس منظر میں ایک قصہ ہے جس کو قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک علمی مجلس میں شریک تھا۔ اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے نہایت شیریں اور مؤثر باتیں کر رہے تھے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھ لے۔
میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، چنانچہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری حصے پر پہنچ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جو مجھے مل گئی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلق یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کروں اور یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے اپنی غرض بتائی۔ بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جنتی کون ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن لوگوں نے جو کچھ کہا اس کا سبب تو کوئی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمائیے، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے۔ انہوں نے بیان شروع کیا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ اٹھو، چنانچہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بائیں طرف ایک راستہ جا رہا تھا۔ جب میں نے اس راستے کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا، اسے چھوڑو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے آگے دیکھا تو داہنی سمت ایک نہایت واضح اور صاف راستہ نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس راستے سے آگے بڑھو۔ میں اس راستے پر ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہ باغ نہایت وسیع و عریض، سرسبز و شاداب اور دلکش و خوشنما تھا۔ اس میں ہر طرف طائران خوشلحان نغمہ ریز تھے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصب تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سونے کا ایک حلقہ تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ تب میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں اس کی مدد سے اس پر چڑھتا ہوا آخری سرے تک پہنچ گیا اور حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑے رہا۔ سویرے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو راستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ صحاب الشمال یعنی اہل دوزخ کا راستہ تھا، اور جو راستہ تم کو داہنی جانب نظر آیا تھا وہ صحاب الیمین یعنی اہل جنت کا راستہ تھا۔ اور وہ باغ جس کی شادابی اور رونق تم کو دلکش معلوم ہوئی وہ اسلام تھا، اور اس کے وسط میں جو ستون تھا وہ دین کا ستون تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ تھا وہ مضبوط حلقہ تھا، اور تم اس حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔